काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को यहाँ पर हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हसन नकवी। और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 3। हम इस किताब के सफ़ा नंबर 39 से रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है नहजुल बलागा और उसके खालिक के बारे में। लिखा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम या नहजुल बलागा के बारे में गुफ्तगू करना एक एतबार से आसान काम नहीं है। हवाला यहाँ पर दिया गया है कि इत्तफ़ाक़न इस काम का आगाज़ खुदा की अता करदा तौफ़ीक़ के ज़रिए 13 रजबुल मुरज्जम 1413 हिजरी कमरी शब विलादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हुआ। सुभान अल्लाह। सामीन, ये हमने इसका हवाला पढ़ा और उसके बाद साथ ही लिखा है कि जबकि एक और एतबार से आसान है। हम इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम या नहजुल बलागा के बारे में गुफ्तगू करना एक एतबार से आसान काम नहीं जबकि एक और एतबार से आसान है। जो चाहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को गहराई से देखें उनके लिए ये काम आसान नहीं कि वो उनकी बुलंद फ़िक्री क़ुव्वत ईमानी और मलकात नफसानी से आशना हों या नहजुल बलागा का हक़ अदा करते हुए उसकी शनाख्त कर सकें। यहाँ अलबत्ता इन दो गहरे समंदरों के साहिलों से आगाही हासिल करना सब के लिए मुमकिन है। जो थोड़ी सी भी मालूमात हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके अक़वाल व अफ़कार के बारे में रखता हो, बखूबी जानता है कि वो एक बुलंद इंसान हैं। वो खुदा की निशानियों में से बुज़ुर्ग तरीन निशानी है। वो इंसान के वजूद की किताब का नादिर नुस्ख़ा और अजूबा रोज़गार शख्सियत है। नहजुल बलागा एक ऐसा समंदर है जिसका किनारा ही नहीं, बहरे बेकरां है और जवाहरात से पुर गंजीना है। ऐसा बाग है जहाँ फूल ही फूल हैं, ऐसा आसमान है जहाँ सितारे ही सितारे हैं। मुख्तसरन ये कि ऐसा शहर है जहाँ इंसानी सादत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बेशक जब कोई इस मैदान में कदम रखने का इरादा करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ज़ख़ीम किताब लिखने के लिए ख़ुद को तैयार करे, जबकि हमारा मकसद सिर्फ़ इशारों से काम लेना है और मुख्तसर तौर पर इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम की शरह मतलूब है। अगरचे इमाम अलैहिस्सलाम का कलाम खुद अपने कलाम का शारे है, ये खुद आफताब भी है और दलील आफताब भी। इस मकाम पर चंद मौज़ूआत की जानिब तवज्जो दिलाना मकसूद है। इसी तरह और दूसरे दानिश्वरों के अफ़कार से जो बरसों से नहजुल बलागा और उसके खालिक से आशना हैं, इस्तिफ़ादा चाहते हैं, खुसूसन गैर मुस्लिम और गैर शिया अफराद के बयानात जिन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलाम को सुना या पढ़ा और इमाम अलैहिस्सलाम के गिरविदा हुए ताकि हमारी तहरीर ज़्यादा मौसर हो सके। यहाँ पर सामीन फ़ारसी का एक शेर है। फ़ारसी मुझे आती नहीं है लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी और आप लोग मुझे माफ़ करेंगे कि जो फ़ारसी जानते हैं, जो मैं गलतियाँ करूँगी। लिखा है खुश तरां बाशद के हुस्ने दिल बरां गुफ्ता आयद दर ज़बाने दीगरां। और ये पढ़ते हुए हमने मुकम्मल कर लिया है नहजुल बलागा और उसके खालिक के बारे में जो यहाँ पर बयान था। पेज नंबर 40 खाली है। पेज 41 पे लिखा है कलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की तजल्लियाँ। लिखा है मुताले के दौरान नहजुल बलागा की तारीख़ शुरू शीन रेवाव है शुरू तफासीर की तरफ रुजू किया तो इस नुक्ते को पाया कि बहुत से अफराद हत्ता के उलमा और दानिशमंदों ने दूर से नहजुल बलागा के बारे में सुना है और तसव्वुर किया कि ये कोई आम सा कलाम है या इससे कुछ बुलंद है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल, उनके इरशादात पर मबनी है। लेकिन जब उसके करीब होते हैं तो अपने आप को एक अजीम समंदर के सामने पाते हैं कि जिसकी गहराई इसके किनारे से नज़र नहीं आती। ऐसे में
ان پر حیرت چھا جاتی ہے اور ان سے ایسے کلمات اور احساسات کا اظہار ہوتا ہے جو شوق و عشق پر مبنی ہیں، جنہیں درج ذیل عناوین میں بیان کیا جا سکتا ہے، انادین میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت، نمبر 2 نہج البلاغہ کے عظیم و عمیق مطالب، اور نمبر 3 نہج البلاغہ کی بے مثال جاذبیت۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت۔ یہ جو 3 پوائنٹس تھے اس میں سب سے پہلا یہی تھا، ہم پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ پہلے حصے میں نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں ادیبوں اور بزرگوں کے کلمات پر کہ جو انہوں نے نہج البلاغہ کے بارے میں کہے نظر ڈالتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے حسن و زیبائی، شیریں تعبیرات، فن فصاحت و بلاغت کی کرشمہ سازیوں سے متاثر ہو کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ اس کتاب کے حسن میں مزید اضافے کا باعث ہیں۔ اور اب ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر ٹوٹل 10 یعنی کہ نمبر وار دیا ہوا ہے، تو ٹوٹل 10 نمبرز ہم پڑھیں گے اس حوالے سے۔ اور یہاں پر آئیے سب سے پہلے نمبر 1 پہ پڑھتے ہیں۔ یہاں اس پہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے نہج البلاغہ کے جمع کرنے والے کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ جو خود میدان فصاحت و بلاغت کے بے نظیر مرد ہیں اور جنہوں نے اپنی عمر مبارک نہج البلاغہ کی جمع آوری میں لگا دی، کہ ڈاکٹرز کی مبارک مصر کے معروف قلمکار عبقریت الشریف الرضی رحمۃ اللہ میں لکھتے ہیں۔ اچھا، اب پہلے میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جہاں سے ہم نے یہ پڑھا نا کہ جنہوں نے اپنی عمر مبارک نہج البلاغہ کی جمع آوری میں لگا دی، کہ اب اس کے بعد جو میں نے پڑھا ڈاکٹرز کی مبارک، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، ڈاکٹرز کی مبارک یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ مصر کے معروف قلمکار۔ اب جو اگلا ورڈ ہے یہ بھی انورٹڈ کاما میں، کہ اب این بے قاف رے یہ تے عبقریت الشریف الرضی رحمۃ اللہ، یہ بھی انورٹڈ کاما میں یہاں تک ہے، عبقریت سے لے کر این ہے نا، این بے قاف رے یہ تے، تو یہ یہاں سے لے کے اور رضی رحمۃ اللہ تک اس میں لکھا ہے کہ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب ان کی نثر کو دیکھتے ہیں تو نثر خود گواہی دیتی ہے کہ وہ ادبا میں سے ہیں، اور جب ان کے اشعار پر نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک بلند پایا اور باذوق شاعر ہیں، جبکہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی شخص دونوں شعبوں میں مہارت رکھتا ہو۔ نہایت افسوس ہے کہ ان کے تمام آثار ہماری دسترس میں نہیں، اگر ہوتے تو کہہ سکتے کہ وہ مؤلفوں کی صف میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے، نوٹ کیجئے، کتاب عبقریت الشریف الرضی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 205، 206 اور 209، بریکٹ میں لکھا ہے خلاصہ۔ اور اب ہم اس وقت کتاب کے صفحہ نمبر 42 پر ہیں، اور ساتھ میں یہاں پہ لکھا ہے کہ سید شریف رضی نہج البلاغہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ امیر المومنین علیہ السلام سرچشمہ فصاحت ہیں اور بلاغت نے آپ سے نشاط پائی ہے۔ آپ علیہ السلام سے اسرار بلاغت آشکار ہوئے، قوانین و دستور بلاغت آپ سے حاصل کیے گئے۔ آپ علیہ السلام کے طرز سے ہر خطیب نے طاقت پائی، آپ علیہ السلام کے کلام سے ہر خطیب توانا خطیب بنا، اور وہ میدان خطابت میں ایسے آگے بڑھا کہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر نہج البلاغہ کے بارے میں مزید بیان کرتے ہیں انورٹڈ کاما کہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام علم الہی کی نشانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی خوشبو رکھتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور اب آگے ہے نمبر 2، یہاں نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ اس کے بعد بہت سے شارحین، شین الف رے ہے یہ نون، شارحین نہج البلاغہ میں سے ایک، جنہوں نے ایک مدت نہج البلاغہ کی شرح و تفسیر میں لگائی اور جو نہج البلاغہ کے بارے میں کافی آگاہی رکھتے ہیں اور اس کی گہرائی اور دقائق سے آشنا ہیں، اہل سنت کے مشہور علماء میں سے ہیں، اور 7ویں صدی ہجری کی شخصیت یعنی کہ عزیز الدین عبد الحمید ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح کے دوران بار بار اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کی اس منزلت پر ہیں کہ یہاں سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ کتاب 20 جلدوں پر مشتمل ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت کے برابر تقریباً 5 سال میں مکمل ہوئی ہے۔ حوالہ ہم نے پڑھ لیا۔ چلیے
چلیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ خطبہ نمبر 221 کے ذیل میں مولا علی علیہ السلام کے کلام کی شرح کے بعد برزخ کے بارے میں کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اگر عرب کے تمام فصحا کو ایک جگہ جمع کر کے خطبے کے اس حصے کو ان کے سامنے پڑھا جائے تو حق یہ ہے کہ تمام کے تمام اس کے لیے سجدے میں گر جائیں کہ عرب کے معروف شاعر عدی بن الرقا، ہجے کرتی ہوں، انورٹڈ کاما میں نام ہے، عین دال چھوٹی ہے، دال پہ تشدید ہے، اور عدی بن الرقا الف لام رے قاف الف عین. چلیے یہ ہم نے ہجے کر لی. اس کے بعد لکھا ہے کہ ہاں اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں لائن تاکہ مکمل ہو جائے کہ اگر عرب کے تمام فصحا کو ایک جگہ جمع کر کے خطبے کے اس حصے کو ان کے سامنے پڑھا جائے تو حق یہ ہے کہ تمام کے تمام اس کے لیے سجدے میں گر جائیں کہ عرب کے معروف شاعر عدی بن ارقا کہ اس شعر کو سن کر ادیبوں نے اس کے لیے سجدہ کیا، اور جب ان سے سوال کیا کہ سجدے کی کیا وجہ تھی تو جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ کس شعر پر سجدہ کیا جائے جس طرح تم جانتے ہو کہ آیات سجدہ کون سی ہیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا. حوالہ نوٹ کیجئے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 153. پھر لکھا ہے کہ ایک مقام پر حضرت امام علی علیہ السلام کے کلام کا موازنہ 4 ہجری کے مشہور خطیب ابن نباتت اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، نباتت تک کا پہلے حوالہ نوٹ کر لیجئے. لکھا ہے کہ اس کا نام ابو یحییٰ عبد الرحیم بن محمد ابن اسماعیل بن نباتا ہے جس نے سن 374 ہجری میں وفات پائی. یہ ہم نے ابھی ہم نے حوالہ پڑھ لیا. چلیے اب ہم دوبارہ سے اس جملے کو مکمل کرتے ہیں کہ ایک مقام پر حضرت امام علی علیہ السلام کے کلام کا موازنہ 4 ہجری کے مشہور خطیب ابن نباتت سے کرتے ہوئے کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ علم فصاحت و بلاغت سے واقف لوگ اگر حضرت علی علیہ السلام کے کلام کو انصاف کی نگاہ سے دیکھیں تو نہج البلاغہ کی ایک سطر ابن نباتا کی 1000 سطروں سے کے برابر ہے، بلکہ ان پر برتری رکھتی ہے. انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا. لکھا ہے کہ اس مقام پر ایک اور عجیب تعبیر موجود ہے جہاں ابن نباتا کے ایک خطبے میں کہ جو جہاد کے بارے میں ہے اور جسے فصاحت و بلاغت کا کمال تصور کیا جاتا ہے، حضرت علیہ السلام کا ایک جملہ شامل کیا گیا ہے. انورٹڈ کاما کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر ان کے گھروں میں حملہ ہوا ہو اور وہ ذلیل و خوار نہ ہوئی ہو. انورٹڈ کاما کلوز. تو علم فصاحت و بلاغت کے ماہر اگر حضرت علیہ السلام کا یہ جملہ انصاف کی نگاہوں سے دیکھیں تو حضرت علیہ السلام کی ایک سطر ابن نباتا جیسے معروف خطیب کی 1000 سطروں پر بھاری ہے. اور یہاں ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اس ایک جملے کو دیکھا جائے تو فصاحت و بلاغت جاننے والے خود بولیں گے کہ یہ ایک جملہ اس خطبے کا نہیں ہے. جیسے کسی خطبے یا تحریر میں قرآن کی آیت کو لکھا جاتا ہے تو وہ پورے کلام میں منفرد ہوتی ہے. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84. پھر لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کے ان کلمات پر گفتگو ختم کرتے ہیں جو انہوں نے کتاب کے مقدمے میں بیان کیے ہیں. آئیے یہ ان کے کلمات ہم پڑھنے کے لیے کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر آ گئے ہیں. اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ رہی فصاحت تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام فصحا کے رہبر اور بلغا کے سردار ہیں، اور ان کے کلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے بالا آپ علیہ السلام کا کلام ہے. لوگوں نے آپ علیہ السلام سے خطابت اور تحریر کا ہنر سیکھا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے. اور حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24. اور اب ہم تیسرے پوائنٹ کو پڑھنے آ گئے. یہاں پہ لکھا ہے جارج جرداق لبنان کا مشہور عیسائی قلمکار اپنی بیش بہا کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیت کی آخری فصل میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں لکھتا ہے کہ بلاغت میں سب سے اونچا مقام آپ کی بلاغت کا ہے. گویا قرآن ہے جو اپنے مقام سے کچھ نیچے آ گیا ہے. آپ کا کلام عربی زبان کی تمام گزشتہ اور آئندہ خوبصورتیوں کو سمیٹے ہوئے ہے. اور اس کے لکھنے والے یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ خدا کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے بلند آپ کا کلام
कलाम है। हवाला नोट कीजिए, सौतुल अदालत उल इंसानियत, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 47। आइए आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं पढ़ने के लिए चौथा पॉइंट। चौथे नंबर पे लिखा है जाहिज़, जीम अलिफ है ज़ोए जाहिज़, जो कि उलमाए व नवाबिग, उलमा व नवाबिग, नून वाव अलिफ बेगैन, नवाबिग अरब में शुमार होते हैं और जिन्होंने 3वीं सदी हिजरी के अवाइल में ज़िंदगी गुजारी। अपनी मारूफ किताब अल बयान वल तिब्बीन में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के कलमात क़सार नकल करते हुए उनकी मदह करते हैं। अपनी किताब की पहली जिल्द में इमाम अलैहिस्सलाम के इस कलमे को बयान करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा कि इंसान की कीमत वो हुनर है जिसे वो अच्छी तरह जानता है और कर सकता है। और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, नहजुल बलागा, कलमातुल क़सार, शुमारा 81। फिर लिखा है कि वो लिखता है कि अगर पूरी किताब में सिर्फ यही जुमला होता तो भी काफ़ी था, बल्कि इससे ज़्यादा किफ़ायत करता है। बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर हो और मुफीद हो और उसका मफ़हूम रोशन हो। गोया खुदावंद आलम ने इस कलाम को जलालत व अज़मत का लिबास पहनाया है और इसे नूर हिकमत अता किया है, जो पाक नियत व साहिब तक़वा कहने वाले अली अलैहिस्सलाम की तरह बेनज़ीर है। और अब सामीन हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट 5 यानी 5वें नंबर पे, जो नाम है उनके बारे में कि अल तराज़, अलिफ लाम तोहरे अलिफ ज़े। अल तराज़ का मुअल्लिफ़ अमीर याह्या अलवी अपनी किताब में जाहिज़ का ये जुमला नकल करते हुए कि, अब इन्वर्टेड कॉमा में ये जुमला है कि ये मर्द मैदान फसाहत व बलागत का बेमिसाल शख्स है। मज़ीद इस तरह बयान करते हैं कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई कलाम मेरे कानों ने नहीं सुना जो बेमिसल हो और सिवाय अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कलाम के। मैंने इनके कलाम का दीगर कलामों से मवाजना किया मगर किसी को उनके कलाम के मुकाबिल नहीं पाया। मसलन ये जुमले, अच्छा अब सामीन यहाँ पर वो जुमले हैं जो हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। तर्जुमा साथ है इसलिए तर्जुमा ही पढ़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि जो अपनी कदर जानता हो कभी हलाक नहीं होगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। उसके बाद अगला जुमला है कि इंसान उस चीज़ का दुश्मन है जिसे नहीं जानता। अगला जुमला कि जिसकी नज़ीर बनना चाहते हो उससे बेनियाज रहो। फिर है अगला कि और जिसका अमीर बनना चाहते हो उसके साथ नेकी करो। अगला जुमला है कि और जिस किसी का न्याज़मंद रहना चाहते हो तुम उसके असीर बन जाओगे। ये तमाम जुमले हमने पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं, लिखा है फिर मज़ीद लिखता है कि जाहिज़, जीम अलिफ है ज़ोए, अगर इंसाफ से पढ़े तो इसे मानना पड़ेगा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसके कानों के पर्दे हिला दिए हैं और फसाहत व बलागत के मोजज़े से उसकी अक़ल हैरान कर दी है। और जब जाहिज़ जैसा ज़बरदस्त अदीब अली अलैहिस्सलाम के सामने ऐसा हो तो फिर दूसरों का हाल तो वाज़ेह है कि क्या होगा। हवाला नोट कीजिए, अल-तराज़ जिल्द अलिफ लाम तोहरे अलिफ ज़े, अल-तराज़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165 और 168। फिर लिखा है कि ये एक हकीकत है कि यही ज़ैदी दानिशमंद साहिब किताब अल-तराज़ की बात हो रही है, इस बात पर हैरत का इजहार करता है कि बुज़ुर्ग उलमाए इल्म में मानी व बयान खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के बाद अली अलैहिस्सलाम के कलाम को नज़रअंदाज करते हुए शुअराए अरब और खुतबाए अरब के दीवावीन और आसार पर भरोसा करने लगे। दाल मैं हिज्जे करती हूँ, दाल ये वाव अलिफ वाव ये नून। अब ये दीवावीन भी हो सकता है, दीवादीन भी हो सकता है क्योंकि वाव और दाल बिल्कुल एक जैसा लगते हैं। तो और आसार पर भरोसा करने लगे जबकि जानते हैं कि फसाहत व बलागत की बुलंद तरीन कैफियत कि जिसमें जो चाहें मैसर है। इस्तारा, किनाया, तमसील, खूबसूरत मजाज और गहरे मफाहिम सब इस नहजुल बलागा में मौजूद हैं। आइए हवाला नोट कीजिए, अल-तराज़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165 और 168। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि छठे नंबर पे क्या लिखा है कि मोहम्मद गज़ाली नज़रात, नून ज़ोए रे अलिफ ते नज़रात फिल कुरान के मशहूर मुसन्निफ़ अपने फ़र्जंद को नसीहत करते हुए लिखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा कि अगर चाहते हो इल्म अदब में बरतर हो तो कुरान और नहजुल बलागा को हिफ्ज़ कर लो,
یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس میں حوالہ دیا ہوا ہے، نوٹ کیجئے، نظرات فی القرآن صفحہ نمبر 154 از نقل نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں کہ 7ویں نمبر پہ کیا ہے۔ یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے مفسر قرآن شہاب الدین آلوسی، الف مد آ لام واو سین چھوٹی ہے، جب نہج البلاغہ کے نام پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام اس لیے نہج البلاغہ ہے کہ اس کے کلام پر مشتمل ہے جس کے بارے میں انسان تصور کرتا ہے۔ یہ کلام مخلوق سے بلند اور کلام خالق سے نیچے ہے۔ یہ کلام معجز نما ہے، حقیقت و مجاز اور رمز و استعارات سے بھرا ہے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، از کتاب الجدیرۃ القبیہ نقل از مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1۔ یہ ہم نے حوالہ اس کا نوٹ کر لیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، یعنی کہ اگلا پوائنٹ 8 نمبر پہ کیا ہے کہ لکھا ہے استاد محمد محی الدین عبد الحمید نہج البلاغہ کی توصیف میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے اندر سے فصاحت و بلاغت و فنون کے چشمے جاری کر رہی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس سے پھل، یعنی اس پھل بریکٹ پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے نہج البلاغہ کی شیرینی اور لذت سے استفادہ کیا جائے۔ یہ ان کا کلام ہے جو مخلوق خدا ہیں، خدا میں بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر ہیں، جن کا لغات اور منطق پر مکمل تسلط ہو کہ جیسے چاہیں الفاظ کو استعمال کر لے۔ ایسے حکیم ہیں کہ ان کے فنون حکمت بیان سے باہر ہیں، ایسے خطیب ہیں کہ سحر بیان دلوں کو ہلا کر رکھ دیں، اور ایسے عالم اور دانشور ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی، کتابت وحی، تلوار و زبان سے دین کا دفاع کیا۔ بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپے تک آپ کی خدمات نے آپ میں ایسی صلاحیت ایجاد کر دی جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96، اور 9 نمبر پہ اب جو ہے 9واں پوائنٹ میں نمبر پڑھتے ہیں کیا کچھ لکھا ہے کہ اہل سنت کے بزرگ عالم شارح نہج البلاغہ شیخ محمد عبدہ عین بیدال ہے اپنی کتاب کے مقدمے میں اعتراف کرنے کے بعد کہ اتفاقاً نہج البلاغہ سے آشنائی ہوئی، فرماتے ہیں کہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب نہج البلاغہ کے بعض صفحات پر نظر ڈالی، بعض عبارات پر غور کیا، اس کے مختلف عناوین پر توجہ کی، تو ایسا لگا کہ گویا اس کتاب میں جنگیں برپا ہیں، مگر ان پر فصاحت کی حکومت اور بلاغت کا اختیار ہے، اور وہم و خیالات باطل پر سپاہ خطابت نے حملہ کر دیا، اور توہمات کے لشکر پر فصاحت و بلاغت نے فتح حاصل کر لی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ محمد عبدہ صفحہ نمبر 9 اور 10۔ پھر لکھا ہے بنا بر نقل اور مضبوط اور قوی دلائل نے وسوسوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دے دی ہے، اور جو قدرت باطل کو ہر جگہ ختم کر رہا ہے، شک و تردد کو شکست دے رہا ہے، اوبام کے فتنوں کو مٹا رہا ہے، وہ حاکم اور دلاور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب 10ویں نمبر پہ ہم پڑھنے آ گئے ہیں، پیج صفحہ کے کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر لکھا ہے سبت ابن جوزی، جو خود مورخ و مفسر اہل سنت ہیں، تذکرۃ الخواص میں ایک جاذب جملہ لکھتے ہیں، یہ ہم مل کر پڑھیں انورٹڈ کاما، کہ اللہ نے شیرینی و نمکینی و خوبصورتی اور فصاحت کی تمام خصوصیات حضرت علی علیہ السلام میں جمع کر دی ہیں، کوئی بات آپ علیہ السلام کے کہنے سے رہی نہیں، سخنوروں کو ناتواں کر دیا۔ یہ ایسے کلامات ہیں جن پر نور نبوت چمک رہا ہے اور عقلیں حیران و پریشان ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تذکرۃ الخواص باب نمبر 6 صفحہ نمبر 128۔ پھر لکھا ہے کہ 11-12 اس حصے کو 2 مسیحی شخصیات کے کلام پر اختتام پذیر کرتے ہیں، یعنی کہ 10 تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، سوری۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ 11-12 یعنی اکٹھا کر دیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ 11-12 اس حصے کو 2 مسیحی شخصیات کے کلام پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ عربی زبان کے معروف مسیحی مفکر میخائیل میم یہ خ الف حمزہ یہ لام
میخائیل نعیمہ لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف اسلام کے لیے تھے تو کیوں ایک عیسائی 1956 میں ان کی زندگی پر غور و خوض کرتا ہے؟ اب یہاں پر اشارہ ہے جارج جرداق لبنانی مسیحی مؤلف کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیت کی جانب ہے. یہاں پہ انورٹڈ بریکٹ کلوز ہو گیا، بریکٹ شروع ہوا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ اشارہ ہے جارج جرداق کا. پھر لکھا ہے کہ اور ایک دل، اچھا ہم اس کو شروع سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس لائن کو کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف ایک اسلام کے لیے تھے تو کیوں ایک عیسائی 1956 میں ان کی زندگی پر غور و خوض کرتا ہے اور ایک دل باختہ شاعر کی طرح جو دل فریب واقعات پر مغز جو دل فریب واقعات پر مغز حکایات اور تعجب آور کارناموں کو غزلیہ انداز میں نظم کر رہا ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی پہلوانی صرف میدان حرب میں نہیں تھی بلکہ بالغ نظری، طہارت قلبی، بلاغت، سحر بیانی، عظیم اخلاقیات، ایمانی جذبہ، بلند ہمت، مساکین کی امداد، نا امیدوں کی امید اور حق و صداقت کی پیروی، بلکہ تمام صفات حسنہ میں پہلوان تھے. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو کہ ہم نے یہ پڑھا عربی زبان کے معروف مسیحی مفکر میخائیل نعیمہ کی بات چیت ہم نے پڑھی، اور اس میں حوالہ نوٹ کیجئے ترجمہ و انتقاد از کتاب امام علی علیہ السلام ندائی عدالت انسانیت صفحہ نمبر 2. چلیں جی، یہ بھی ہم نے مکمل پڑھ لیا. پھر لکھا ہے کہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ اس نابغہ عرب نے جو سوچا وہ کر دکھایا. خدا کی قسم ایسے معاملات ہیں جنہیں نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا. اس سے کہیں زیادہ حقیقت ہے جسے کہ مورخوں نے قرطاس قلم کے ذریعے محفوظ کیا ہے. گویا ہم کتنی ہی تعریف کریں وہ پھر بھی کم ہوگی. یہاں پر گفتگو ختم ہوئی اور حوالہ ہے ترجمہ و انتقاد از کتاب امام علی ندائی عدالت انسانیت صفحہ نمبر 3. سامعین، یہاں پر ہم نے وہ چیپٹر یعنی کہ جو ہیڈنگ تھی کلام مولا علی علیہ السلام کی تجلیاں، اس کے حوالے سے جو ہم تفصیلات پڑھ رہے تھے وہ ہم نے مکمل کر لیں، جس میں ٹوٹل 10 پوائنٹس جو ہم نے کہا تھا انہوں نے کہ اس میں آپ پڑھیں گے وہ ہم نے پڑھ لیا. اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 48 پر، اور یہاں پر ہم اسی سیٹنگ میں یہ اور پڑھ سکتے ہیں نہج البلاغہ کے عظیم و عمیق مطالب. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے نہج البلاغہ کی ممتاز خصوصیت جس کی طرف ہر قاری بادی النظر متوجہ ہو جاتا ہے اس کی جامعیت اور ہماگیر ہونے کے ساتھ مختلف انواع و اقسام کے پیغامات ہیں. انسان کا یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک شخص اس طرح شیریں اور دقیق موضوعات پر جو ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد بھی ہوں گفتگو کر سکتا ہے. یہ کام سوائے امیر المومنین علی علیہ السلام کے، جن کا سینہ اسرار الہی کا گنجینہ ہے اور علم و دانش کا عظیم سمندر ہے، ممکن نہیں کہ یہاں اس باب میں چند دانشوروں کے اقوال نقل کرتے ہیں. یہاں دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ممکن نہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ اس باب میں چند دانشوروں کے اقوال نقل کرتے ہیں، اور وہ اقوال میں بتا دوں ٹوٹل 11 دیے گئے ہیں. نمبر 1، اہل سنت کے معروف بزرگ عالم شیخ محمد عبدہ کے کلام سے آغاز کرتے ہیں. جب ان کی نگاہ نہج البلاغہ کے خطوط اور کلمات قصار پر پڑی تو انہوں نے بہترین انداز میں جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ جب بھی میں نہج البلاغہ کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوا مجھے احساس ہوا کہ مکمل طور پر نظر ہی تبدیل ہو گئی ہے. اپنے آپ کو اس عالم میں پایا جہاں ارواح کے بلند معانی بہترین اور زیبا ترین عبارتوں کے لباس میں پاک نفوس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور پاک دلوں کے قریب ہو رہے ہیں، انہیں راہ راست کی ہدایت کر رہے ہیں اور انہیں لغزشوں سے آگاہ کرتے ہوئے ہدف تک رسائی کا راستہ دکھا رہے ہیں اور فضل و کمال کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. ایک دوسرے موقع پر دیکھا تو نہج البلاغہ کا چہرہ بالکل مختلف نظر آیا، اس طرح کہ جیسے کوئی حملہ آور حملے کے لیے تیار ہو اور دشمن کو اپنی مرضی سے تسخیر کر لے اور بغیر کسی زور زبردستی کے ذہنوں پر حاکم ہو جائے اور مکمل طاقت سے باطل خیالات اور فاسد نظریات کو مٹا کر رکھ دے. کبھی اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک نورانی عقل جو مخلوقات جسمانی سے کبھی بھی
کسی بھی طرح کوئی شباہت نہیں رکھتی. الہی لشکر سے جدا ہوئی اور ارواح انسانی سے متصل ہو جاتی ہے اور ارواح انسانی کو ظلماتی پردوں سے نکال کر ملکوت اعلیٰ کی طرف بلندیوں پر لے جاتی ہے اور انہیں نور اجلی تک پہنچا دیتی ہے اور انہیں عالم قدس میں مقام دیتی ہے کہ دھوکہ دہی اور فریب خوری سے نجات نصیب ہو جائے. پھر کچھ دیر بعد حکمت آموز خطیب کے سخن میرے کانوں سے ٹکراتے ہیں کہ وہ دانش مندوں اور معاشرے کو چلانے والوں سے خطاب کرتے ہوئے صحیح راہ بتاتے ہیں اور ان کو شک و تردد خطاؤں سے بچاتے ہوئے سیاست کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور حکومت کرنے کا بہترین درس اور تدبیری امور انہیں سکھاتے ہیں. ہاں، یہ وہی کتاب ہے جس میں سید رضی رحمۃ اللہ نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات کو جمع کیا ہے اور اس کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے، اور میں اس نام سے بہتر کوئی نام اس لائق نہیں جانتا جو اس کتاب کے مضامین و مواد کو بیان کر سکتا ہو. حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ شیخ محمد عبدہ، صفحہ نمبر 10. اور اب ہم دوسرے نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے نہج البلاغہ کے معروف شارح ابن ابی الحدید عدید معتزلی اس بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا اس مرد کے بارے میں کہ جو میدان جنگ میں اس طرح خطبہ دیتا ہو جس طرح کوئی شعر صفت ہو، اور جب اس میدان میں وعظ و نصیحت کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی واعظ ہی نہیں ہے کہ جس سے نہ تو کسی جانور کا خون ہوا ہو نہ ہی اس نے کسی جانور کا گوشت کھایا ہو. کبھی وہ بسطام بن قیس، بے سین تو الف پیم، بسطام بن قیس رضی اللہ، اور عتیبت بن حارث، عین توئے یہ بے تے ہے، عتیبتہ بن حارث اور عامر بن طفیل کی صورت میں آشکار ہوتے ہیں. حوالہ نوٹ کیجئے کہ یہ 3 افراد زمانۂ جاہلیت میں بہادری کے حوالے سے ضرب المثل تھے، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے آگے کہ الاعلام زرقلی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 201. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، ہم نے حوالہ پڑھ لیا. ابھی لکھا ہے کہ یعنی ان تینوں کے جو نام لیے کہ ان کی صورت میں آشکار ہوتے ہیں، اور کبھی حکیم سقراط، کبھی یوحنا اور کبھی مسیح بن مریم علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کی تمام امتیں قسمیں کھاتی ہیں. میں خطبہ الحاکم التکاثر خطبہ نمبر 221 کو 50 سال سے مسلسل 1000 مرتبہ سے زیادہ پڑھ چکا ہوں. جب بھی پڑھتا ہوں ایک وحشت و خوف اور بیداری میرے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے جو دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے. میرے اعضاء میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے. جب کبھی اس خطبے کے مضامین میں غور کیا تو اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں میں مرنے والوں کا خیال دل میں آیا اور ایسا محسوس ہوا گویا مولا علیہ السلام میرے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. کتنے ہی واعظوں، خطیبوں، فصحاء نے اس موضوع پر بات کی، مگر حضرت علیہ السلام کے کلام کے علاوہ کسی کے کلام نے مجھ پر اثر نہیں کیا. حوالہ نوٹ کیجئے یہاں پر کہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 153. اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ شیخ بہائی، بے ہے الف حمزہ چھوٹی ہے، اپنی کتاب کشکول میں کتاب الجواہر سے ابو عبیدہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما حضرت علی علیہ السلام نے 9 جملے ایسے بیان فرمائے ہیں کہ عرب کے بلیغ بے لام یہ غین افراد ایک جملہ بھی ان کے مقابلے میں لانے سے قاصر ہیں. 3 جملے مناجات کے، 3 علوم اور 3 ادب کے ہیں. اور حوالہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کشکول شیخ بہائی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 397 ساتھ لکھا ہے. اور پھر ان 9 جملوں کی شرح بیان کرتے ہیں جن میں سے کچھ نہج البلاغہ میں اور کچھ مولا علی علیہ السلام کے دوسرے اقوال میں ہیں. اور اب آئیے ہم چوتھے نمبر پہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے ڈاکٹر مبارک کتاب عبقریت الشریف الرضی رحمۃ اللہ میں لکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہج البلاغہ پر غور و فکر اور تدبر انسان کو بہادری، شجاعت اور عظمت عطا کرتا ہے، کیونکہ نہج البلاغہ ایک روح پرور بزرگ کا کلام ہے جس نے مشکلات اور حادثات کے مقابلے میں مانند شعر مقابلہ کیا ہے. حوالہ نوٹ کیجئے عبقریت الشریف الرضی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 396. یہاں بات نہج البلاغہ کی عظمت اور روح شہامت، شجاعت اور روحانی بلندی کی ہے جو نہج البلاغہ میں غور و فکر کے زیر سایہ میسر ہے. آئیے 5ویں نمبر پہ پڑھتے. لکھا ہے ابن ابی الحدید اس مقام پر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ،
کون ہے جس نے فضیلتیں اور شرف و گراں قدر خوبیاں اس نمونہ عمل انسانی علی علیہ السلام کو عطا کی؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ایک عرب یعنی مکے کا رہنے والا ہو اور جس نے عرب کے اس ماحول میں زندگی بسر کی ہو اور کسی فلسفی سے کبھی دوستی نہ رہی ہو، پھر بھی علوم الہیہ اور حکمت متعالیہ میں افلاطون و ارسطو سے زیادہ آگاہی رکھتا ہو، جو کسی بھی علم عرفان و اخلاق کے ماہر کے ساتھ نہ رہا ہو، علم عرفان و اخلاق کے ماہر کے ساتھ نہ رہا ہو، لیکن سقراط سے برتر ہو، جو بہادروں کے ساتھ نہ رہا ہو کیونکہ اہل مکہ تاجر تھے، جنگجو نہیں تھے، اور شجاع ترین فرد ہو کہ گویا اس جیسے نیک اس زمین پر قدم ہی نہ رکھا ہو۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 146۔ اب چھٹے نمبر پہ لکھا ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ نے بھی کہیں کہیں نہج البلاغہ کے موضوعات کے پرمعنی ہونے پر اشارے کیے ہیں جو کہ قابل ملاحظہ ہیں۔ مثلا 21ویں خطبے کے ذیل میں کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ مولا علی علیہ السلام کے کلام کا مقام بلند و برتر ہے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد اولین و آخرین میں اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ پھر 21ویں خطبے میں اشارہ کرتے ہیں انورٹڈ کاما کہ قیامت تمہارے مقابل ہے اور موت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، سامان اور بار کم کرو تاکہ جلدی اور تیز دوڑ سکو، ورنہ قافلے سے پیچھے رہ جاؤ گے، اور جان لو تم پیچھے رہ جانے والوں کے انتظار کے لیے روکے رہو گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد سب سے بلند و برتر کلام ہے۔ حکمت نمبر 81 کے ذیل میں اس جیسا ہی کلام لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، ایسی حکمت ہے کہ جس کے ہم وزن کوئی حکمت نہیں اور کوئی کلام اس کے ہم پلہ ہی نہیں، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے العبقریات صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 138، بریکٹ میں لکھا ہے طبع دارالکتاب لبنانی۔ اب ہم 7ویں نمبر پہ پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے اس جگہ عنوان کلام مصر کے مشہور مصنف عباس محمد العقاد الف لام عین قاف الف دال کے سپرد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نہج البلاغہ کی سیر کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب عبقریت الامام میں بلند و بالا تعبیرات بیان کرتے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے متعلق گہری معرفت رکھتے ہیں۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ ایک ایسا ابلتا ہوا چشمہ ہے جس سے توحید و حکمت کی آیات جھلکتی ہیں جو عقائد و خدا شناسی کے اصول کو وسعت بخشتی ہیں۔ حوالہ ہے العبقریات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145۔ پھر لکھا ہے ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ ان کا ہر کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بیان حقائق کی قدرت و صلاحیت اور ملکہ رکھتے تھے۔ بے شک یہ وہ فرزند آدم علیہ السلام ہیں کہ جنہیں علم اسما سکھایا گیا ہے، اور اب یہاں پہ عربی ہے ہم پڑھتے ہیں، اور وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اوتو الکتاب اور فصل الخطاب کا مکمل مصداق ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے العبقریات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144۔ پھر لکھا ہے کہ دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے جو بلند عظیم کلمات روایت ہوئے ہیں ان سے برتر کلمات تصور نہیں کیے جا سکتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس حدیث کا مصداق حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں، جن کے حکیمانہ کلمات انبیاء علیہ السلام کے کلمات کی طرح ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9090۔ اب آئیے 8ویں نمبر پہ لکھا ہے معروف مصنف محمد امین نوادی نہج البلاغہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جسے خدا نے اس حقیقت پر حجت قرار دیا ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کے نور، اس کی حکمت اور معجزے ہونے پر دلیل ہیں۔ اس کتاب میں ایسے مطالب و نکات جمع ہیں کہ سوائے علی علیہ السلام کے کوئی حکیم، فلسفی، عالم ربانی اور نابغہ روزگار فلسفہ اور اصول سیاست جیسے موضوعات کو بیان کرنے پر قادر نہیں تھا۔ حوالہ ہے سیری سین یہ رے چھوٹی سیری و نہج البلاغہ صفحہ نمبر 18 اور 19۔ اور 9ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ سقا الاسلام کلینی
کافی کی پہلی جلد میں توحید کے بارے میں حضرت علیہ السلام کے خطبے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خطبہ بہت مشہور ہے، اکثر لوگ اسے جانتے ہیں، اور جو توحید کے طالب علم ہیں ان کا اس پر غور و فکر کرنا کافی ہے۔ اگر انبیاء کے علاوہ تمام انس و جن کی زبانیں مل کر توحید کو بیان کریں تو ہرگز علی علیہ السلام کے جن پر میرے ماں باپ بھی فدا ہوں جیسا کلام نہیں لا سکتی۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کے بیانات نہ ہوتے تو لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کہ راہ توحید پر کیسے چلا جائے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136۔ 10ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ مصر کے ایک اور معروف مصنف ڈاکٹر طٰہٰ حسین کے بیانات میں ہے کہ جب جنگ جمل میں شک و تردد کے شکار ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا تو اس کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جواب ایسا تھا کہ میں نے وحی الہی کے بعد ایسا باعظمت رسا تر جواب نہ دیکھا نہ سنا۔ اب 11ویں نمبر پہ اور آخری نمبر پہ لکھا ہے کہ اس موضوع کو حضرت آیت اللہ علامہ خوئی اپنے اس کلام پر ختم کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جب نہج البلاغہ کے خطبوں کو بیان کرتے ہیں تو کسی اور کو اس موضوع پر بات کرنے کا اہل نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ گویا مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی اس موضوع کو بیان کرنے میں صرف کر دی۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے، البیان صفحہ نمبر 90 اور پیج نمبر صفحہ نمبر کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر ہم نے مکمل اس حوالے سے اس موضوع کو مکمل کر دیا ہے۔ پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور نیکسٹ سیٹنگ میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں نہج البلاغہ کی بے مثال جاذبیت اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔